अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो पहचान पाकिस्तान, और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा साजिद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं, देहात में रहने वाली बच्चियां, जो ख़वातीन जो तालीम हासिल करना चाहती हैं, उनको दरपेश मसाइल, उनके मसाइल क्या हैं, वो तालीम प्रॉपर अपनी क्यों नहीं हासिल कर पाती, आया उनके घर में कोई मसला है या हुकूमत की तरफ से कोई इशू है, या फिर गांव में स्कूल मौजूद नहीं है, कोई तालीम का निज़ाम मौजूद नहीं है, ये इशू हैं। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और मैं जब से शो कर रही हूँ, मैं सबसे पहले जो चीज़ फोकस की हुई है वो है ख़वातीन या बच्चियों के हवाले से जो उनको तालीम में इश्यूज़ होते हैं, वो किसी भी जगह पे हो, वो शहर में हो, देहात में हो, जहाँ कहीं भी उनको जो भी तालीम से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, मैं उस पर डिस्कस करती हूँ। उस पर मेरे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं जो कि इन चीज़ों को सर्च करके और इन चीज़ों पे काम करके जो बैठे होते हैं, मैं उनको बुलाती हूँ और उनसे डिस्कस करती हूँ कि हम इस बारे में और क्या आगाही दे सकते हैं लोगों को, इस पे हम और क्या काम कर सकते हैं, हुकूमत से हमें क्या अपील करनी चाहिए, और हुकूमत को अपने काम क्या क्या काम करने चाहिए और कैसे कैसे करने चाहिए, और कहाँ कहाँ पे स्कूल मौजूद नहीं हैं, जहाँ जहाँ पे कॉलेजेस मौजूद नहीं हैं, वहाँ पे हुकूमत को क्या काम करना चाहिए। क्योंकि हमारी ख़वातीन का काफ़ी जो देखा जाता है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो तालीम से महरूम रह जाती हैं, जिनको तालीम नहीं दिलवाई जा रही होती, या फिर वो ये कह के कि जी लड़की है, तालीम की क्या ज़रूरत है, वैसे भी इसने घर को चलाना है। तो एक पढ़ा लिखा घर तब ही बन सकता है, या एक पढ़ा लिखा मुआशरा तब ही बन सकता है जब एक ख़ातून पढ़ी लिखी होगी, एक घर में एक माँ पढ़ी लिखी होगी, तो ही हमारा घर, हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क पढ़ा लिखा होगा। जी, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो ख़ुद भी एक तालीम के हवाले से काम कर रही हैं। समारा रियाज़ हमारे साथ मौजूद है, जो कि जोश एंड जुनून जो NGO है वो अपनी सेल्फ़ पे ख़ुद चला रही हैं। उस NGO को बच्चियों की तालीम के लिए या ओवरऑल तालीम के ऊपर अगर बात की जाए तो वो इस पे काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम समाना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तैयबा, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम, आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू। और मैम, सबसे पहले तो हमारे हमारे इस टाइम पे भी, इस दौर में भी हमारी बच्चियों की जो तालीम है वो अभी तक प्रॉपर तालीम पे फोकस नहीं कर पाया हमारा मुल्क या हमारा मुआशरा जो है। क्यों हमेशा बच्चियों को ये कहा जाता है कि इनकी तालीम पे इतना फोकस नहीं किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये बात क्यों कही जाती है कि फ़र्क नहीं पड़ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयबा, जो ये टॉपिक आपने आज लिया ना, मैं इस पे काफ़ी अरसे से बात करना चाह रही थी। देखो, ये जो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में एजुकेशन का, इसकी बुनियाद हमारे अपने घरों से है, बिल्कुल हमारे बिल्कुल पेरेंट्स से स्टार्ट है। अगर पेरेंट्स ही अपनी बेटियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं इसमें खाली फादर्स की बात नहीं करूंगी, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जहां मदर्स भी इक्वली ऐसी होती हैं कि जो अपने बेटों को तो पढ़ाना चाहती हैं लेकिन बिल्कुल बेटियों को नहीं बिल्कुल पढ़ाना बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक चाहती। उनके बात है। नजदीक उनकी, और उसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद है। अगर एक हम अपने किसी गांव में चले जाएं, वहां पे माओ का एक ही डायलॉग होता है, हमने पढ़ के क्या कर लिया, हमने भी बिल्कुल तो नहीं पढ़ा, हमारे पेरेंट्स ने बिल्कुल हमें सपोर्ट नहीं बिल्कुल किया, तो बिल्कुल हमारी बेटियां पढ़ के क्या कर लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल तो एक बैकग्राउंड से ही जब वो चीज चल रही होती है, तो वो जो है, जो फ्यूचर में वो नस्ल दर नस्ल, आप जैसे कह लो कि वो चीज चलती जाती है, और मेन बिल्कुल। रीजन ही हमारी अपने पेरेंट्स हैं इस चीज के। जी मैम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब तक घर से ही आपको प्रॉपर एक चीज़ पे तवज्जो नहीं दिलवाई जाएगी कि आप इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें, इस चीज़ को फोकस करें आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए या आपके आने वाले टाइम के लिए, ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा ये कि देहात और शहर में शहरी इलाकों में या दूर दराज इलाकों में जो ख़वातीन रह रही हैं, जो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, उनको दरपेश मसाइल क्या क्या हैं? सबसे पहले तो उनकी अपनी ही फैमिली सपोर्टिव नहीं है। ठीक है। कई बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं। ठीक फिर है। दूसरा हमारा माशरा, खास तौर पे जिम्मेदार माशरा। अब हम्म। हमारे गांव के वडेरे, उनकी फैमिली, शायद वडेरे अपनी बेटियों को तो फिर भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन वो कभी अपने सर्वेंट्स की बेटियों को पढ़ने नहीं देंगे। उसका रीजन ये कि जो एक गुलामाना सोच है ना, वो पढ़ाई जो गुलामाना सोच को खत्म करती है। ठीक हम है। अगर अपने पाकिस्तान के गांव देहात में चले जाएं, तो बेसिकली लोग जो हैं वो अभी भी वही एक सोच लेकर चल रहे हैं कि हमने
ہم نسل دراصل غلامی کر رہے ہیں، تو ابھی بھی ہم نے غلامی ہی کرنی ہے. وہ اپنے بیٹوں کو پھر بھی پڑھا دیں گے، وہ اپنے بیٹوں کو شہروں میں بھی بھیجنے کو تیار ہو جائیں گے، وہ اپنے بیٹوں کو جو ہے گاؤں میں جو سکولز ہیں ان پہ بھی بھیج دیں گے، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجیں گے. بالکل ان کے نزدیک ان کی بیٹیاں جو ہیں ان کی بس چھوٹی عمروں میں شادی کر دو. سب سے بالکل بڑا بالکل ایک یہ ہے ہمارا ملک میں مسئلہ کہ بچی کی، اور اس میں اہم کردار ہمارے ریلیجیس جو اسکالرز ہیں ان کا بھی ہے. بالکل گاؤں دیہات میں جو نام نہاد مولوی حضرات بالکل بیٹھے بالکل ہوتے ہیں وہ بالکل الٹے سیدھے فتوے دے دیتے ہیں، اور جو ہمارے ملک میں اچھے عالم موجود ہیں جو عورت کی ایجوکیشن کو اسلام کے حدیث آیات سے پروف کر چکے ہیں، وہ ان کی باتوں کو کبھی بھی نہیں بتائیں بالکل گے. بالکل وہ بالکل صرف اپنے ہی مطلب کی حد تک رہیں گے. مطلب ایک آپ سمجھ لو کہ جس طرح ایک وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں نا کہ بس مرد ہی ہے جسے سب کچھ کرنا ہے، عورت بالکل کو بس چار بالکل دیواری میں بند کر دو، اسے آپ بالکل اسکول نہیں. کئی ایسے، میں اپنے جھنگ گاؤں کی بات کروں گی، وہاں پہ میں نے خود یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا. میرے لیٹ فادر کی خواہش تھی کہ وہاں پہ یہ اسکول کالجز وغیرہ آل دو ہیں، بٹ اسٹل وہاں پر ابھی بھی تھوڑا سا دیہات میں چلے جائیں تو وہاں ان لوگوں کو جب ہم نے ریسرچ کی تھی تو مین مسئلہ فیمیلز کے اپنی مدرس کا تھا کہ جی ہماری مدرس ہی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہیں ایجوکیشن کے لیے. ان کو پہلا مسئلہ پردے کا کہ پردہ جی اسکول میں جائیں گی تو ان کی وہ شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے. ایک یہ بالکل سوچ بڑی ان بالکل کی خراب ہے. دوسری بات یہ کہ ٹرانسپورٹ، کہ جی بالکل اسکول اگر گاؤں میں بہت دور دور اسکولس بنے ہوئے ہیں، یا شاید ایک گاؤں میں نہیں ہے تو دوسرے گاؤں میں جانا پڑتا ہے، تو پیرنٹس بالکل اپنی بچیوں کو اتنے دور بھیجنے سے بھی ہچکچاتے ہیں کہ ہم نہ بھیجیں. ٹھیک ہے ٹھیک. تھرڈلی آ جاتا ہے سیفٹی، کہ بچیاں obviously اگر اتنی دور جا رہی ہیں، پیدل بھی جا رہی ہیں، ان کو ہراسمنٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں بالکل ریپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ بالکل وہی بات ہے کہ اگر گاؤں کے 10% لوگ ایجوکیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور 90% نہیں کر رہے، تو وہ اپنا گرج ان بچیوں کے اوپر نکالتے ہیں کسی نہ کسی اچھا طریقے سے، کیونکہ انہیں ٹھیک اب ہو گیا. لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اصول ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. بالکل اس کے علاوہ بالکل ایجوکیشن انفراسٹرکچر نہیں ہے گاؤں دیہات میں، فیمیلز کا تو اسپیشلی ہے ہی. اس کو امپروو کرنا چاہیے، خاص طور پہ پرائمری اسکول ایجوکیشن جو ہے ان کو جو ہے اپنا انفراسٹرکچر امپروو کرنا چاہیے. اور تھرڈ جو مین چیز میرے نزدیک ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے ابھی. بالکل بالکل اویئرنیس اویئرنیس. ہوگی جائے وہی گی نا میں آگے بات. آپ سے ایک اور کوشچن اسی سے ریلیٹڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اویئرنیس کیسے ہم ان تک پہنچائے، اس میں ہماری حکومت کتنا کام کر رہی ہے یا کام نہیں کر رہی ہے. کیونکہ ایک عام انسان تو اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن جب تک ہماری حکومت اس چیز کو فوکس نہیں کرے گی وہ اس چیز کو اتنا آگے ہم لوگ نہیں لے کے جا سکتے. نہیں لے کے جا سکتے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. حکومت کسی بھی ملک کی گورنمنٹ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کسی قسم کی بھی پالیسی میں. اور جہاں تک اویئرنیس کیسے کی جائے، دے شوڈ پلان اے پراپر پروگرام جس میں ٹیمز بنائی جائیں. بالکل ابھی ایک صحیح بات بتاؤں، شاید ہماری یہ سوشل، میں ایز اے سوشل ورکر آپ کو بتاؤں کہ میں کتنے ایسے دیہات میں گئی ہوں جن میں مطلب ڈیولپمنٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے. شاید گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہاں پہ کبھی کوئی اسکول ہوا کرتا تھا، جسے وہاں کے لوگوں نے اگر ان کو تھوڑا سا اویئرنیس ہم نے دی ہے تو انہوں نے خود سے اس کو ریوائیو کیا ہے. ادر ٹھیک ہو وائز گیا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو پہلے ٹیمز بھیجیں، ہر صوبے کے گاؤں دیہات میں جانی چاہیے ٹیمز، اور وہ ٹھیک ہے. پھر ان ٹیمز کو پراپر، لیکن وہ ٹیمز بھی ایسی ہوں کہ جن کو مطلب جو پیرنٹس ہیں ان کو منانا آتا ہو. پیرنٹس کو یقین دہانی دینی بہت ضروری ہوتی ہے کہ ایجوکیشن سے آپ کی بچیاں خراب نہیں ہو رہی، آپ کی بچیوں میں کوئی بے حیائی نہیں آ رہی، یا وہ آپ کے رولز نہیں توڑ رہی. ایجوکیشن اگلی آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور ٹھیک اگر ہو آپ گیا. آج کل کا ٹائم دیکھو تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی مدرس کی بات کریں، ہماری مدرس پڑھی لکھی تھی تو شاید ہم لوگوں کو انہوں نے وہ اویئرنیس دی ہے جو ہم گاؤں دیہات کی بچیوں کو نہیں ہوتی. کئی بالکل چیزوں کا انہیں پتہ ہی نہیں بالکل ہوتا. بالکل. ایون انہیں اپنی ہائیجین کا نہیں پتا ہوتا، ایون انہیں اپنے رائٹس کا نہیں پتا ہوتا. چھوٹی چھوٹی عمروں میں ان کی شادی کر دیتے ہیں. بالکل. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سوشل ورکرز کو ساتھ ملائیں، اپنی یہ جتنی این جی اوز ہیں ان کے ساتھ مل کے پلان کریں، جو پراپر ان پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں ان کی ٹیم بھیجیں. اور خاص طور پہ سندھ کا ایریا اگر ہم دیکھ رہے ہیں بہت بیکورڈ، وہاں پہ گوٹ بالکل وغیرہ موجود ہے، بالکل بالکل وہاں پہ لوگوں کو بھیجنی چاہیے. بالکل. اور اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ جب تک ٹیمز نہیں گھروں میں جائیں گی، پیرنٹس کو یقین دہانی نہیں کرائیں گی، ہم ان میں وہ اویئرنیس لینے کے لیے نہیں تیار ہو.
بالکل ٹھیک بات کہہ رہی ہیں کہ کچھ تو دیہی علاقے ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ ہم بچیاں تو بہت دور کی بات کرتے ہیں جہاں پہ بچوں کے اسکولز کالجز نہیں ہیں, جہاں پہ بچوں کو اپنی کیا کہتے ہیں کہ ہائیجین کا بھی معلوم نہیں ہے, جن کو اپنے آپ سے ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں, ہم کیا کام کرتے ہیں, ان کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا انفارمیشن ان کو نہیں ہے. بس وہ پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے کھانا پینا ہے, انہوں نے شادی کرنا ہے اور اینڈ پہ انہوں نے مر جانا ہے. انہوں نے اسی چیز کو فوکس کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ جہاں پہ بچوں کی تعلیم کو اتنا فوکس نہیں کیا جاتا, جہاں پہ بچوں کی تعلیم کو اتنا نہیں دیکھا جاتا, تو وہاں پہ بچیوں کی تعلیم کو کیسے آگے لایا جائے گا یا کیسے ان میں رجحان پیدا کیا جائے گا کہ آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں, آپ اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے نکالیں, باہر گھروں سے نکالیں, ان کا بھی پراپر حق ہے کہ وہ بھی تعلیم حاصل کریں. ابھی دیکھیں میں نے جیسے بات کی ہے, جیسے سندھ ہے, پنجاب میں پھر بھی ہم نے بہت بہتری دیکھ لی ہے سوری, لیکن سندھ آپ چلے جائیں یا بلوچستان, مجھے یاد ہے کہ میں آئی واز ان اے یونیورسٹی اور وہاں میں جاب کرتی تھی اور میرا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی تھا, تو میرے پاس 18 بوائز آئے تھے ٹیکنیکل اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو ڈی اے ای کرنا چاہتے تھے, اور وہ بکٹی ایریا کے تھے بلوچستان سے. میں نے آسک دیم کہ آپ لوگ اکٹھے آئے ہو بٹ آپ کی سسٹرز, آپ کی بیٹیاں, تو انہوں نے کہا کہ میم ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا فیوڈل سسٹم ہمیں پرمیشن نہیں دیتا. ٹھیک ہو گیا. میم میں آپ سے ایک اور کوشچن یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم تعلیم کے حوالے سے بچیوں کو گھروں میں رکھتے ہیں, لیکن ہم نے دیہات میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں. وہ کھیتوں میں تو ان کو لے جاتے ہیں, وہ ان سے گندم کی کٹائی تو کروا لیتے ہیں, ان سے وہ کام جو مرد کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں یا تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہاں کی خواتین جو ہیں وہ پراپر وہ کام کر رہی ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ تو ان کے کیا کہتے ہیں نسل در نسل چلتی آ رہی ہے, ان کی مدرز نے بھی کی ہے, ان کی فیملی میں سب کرتے رہے ہیں. تو جب ہم اس طرف اپنی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں, اس کو کام کروا رہے ہیں, تو تعلیم کی طرف کیوں نہیں؟ دیکھیں طیبہ, میں نے وہی بات کی نا کہ اس میں ہماری اپنی فیملی انوالو ہے, فیملی بیک گراؤنڈ بہت میٹر کرتا ہے. جب اگر فار ایگزامپل ہماری ماں ہی اپنے مطلب ہمارے فادر کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی رہی ہے, ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں کمانا ہے, ہمیں کھلانا ہے, ان کی شادیاں کرنی ہے, انہوں نے بچے پیدا کرنے ہیں, اور پھر ان کے بچوں نے بھی آگے وہی کام کرنا. مطلب یہ کبھی وہ اس چیز سے باہر آ ہی نہیں سکتے. وہی وجہ اویئرنیس نہیں ہے, ان کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ آپ لوگ اس سے بھی بڑھ کے کام کر سکتے ہیں. ایون ابھی دیکھو ہماری ایگریکلچر نے بہت ڈیولپمنٹ کر لیا, لیکن ابھی بھی کتنے گاؤں دیہات ایسے ہیں جہاں پہ اسی پرانے طریقے سے کھیتی باڑی ہو رہی ہے. بالکل ان کے پاس کوئی کھاد نہیں ہے, ان کے پاس مشینری نہیں ہے, اویئرنیس. اسی طرح اگر وہ کسان کو تو یہ تو پتا ہے کہ میرے کپاس کاٹ رہا ہوں تو میری بیوی میرا ساتھ دے گی, اور کافی عورتیں اس طرح سے اپنے ہسبینڈز کا ساتھ دیتی ہیں, بیٹیاں اپنے باپ کا, بھائیوں کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ان کا وہ ان کی زندگی کا ایک کام ہے, یہ انہیں کرنا ہے. لیکن اگر وہ سمجھتے یہ پڑھ لکھ جائیں گی تو یہ ہم سے اونچی ہو جائیں گی, یا یہ ہمارے اس سوچ سے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلی جائیں گی, وہ اس لیے ایجوکیشن پہ دھیان ہی نہیں دیتے. انہیں اس چیز پہ دھیان دینا ہے جس سے انہیں کمانا ہے, جس سے ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے, جس سے وہ کھائیں گے اور پھر ان بچوں کی شادی کریں گے. That's it. جہاں تک ہم نے حکومت کی بات کی کہ جب حکومت نے ووٹ لینے ہوتے ہیں یا پھر انہوں نے اپوزیشن میں آنا ہوتا ہے تو وہ پراپر طریقے سے جا کے اپنے جو بھی خطابات کرتے ہیں ان میں وہ پراپر بولتے ہیں ہم یہاں اسکول کھولیں گے, یہاں پہ کالج کھولیں گے. لیکن جہاں تک ہم نے آج تک دیکھا ہے تو ہم نے بچوں کو کھلے آسمان کے نیچے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کچھ جگہیں تو ایسے دیکھی ہیں کہ پانی اتنا مطلب پانی کھڑا ہوا, اس میں سے بچے گزر کے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس سب کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہماری حکومت کو یا ہمارے ارد گرد کے معاشرے کو اگر شرم نہیں آتی تو اس پہ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں یا کیا سمجھ سکتے ہیں؟ جو بچے خود تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی مشکل سے تعلیم اپنے سکولز یا کالجز میں پہنچتے ہیں, لیکن وہاں پہ ٹیچرز موجود نہیں ہوتے, وہاں پہ اسکول موجود نہیں ہوتا, یا اسکول میں وہ انہوں نے اپنا ڈیری فارم کھولا ہوتا ہے, بھینسیں باندھی ہوتی ہیں, یا اپنا مویشی جو بھی ہوتا ہے وہ باندھا ہوتا ہے. تو
ان بااثر لوگوں کو کیسے پکڑا جائے یا ان کے خلاف کیسے کام کیا جائے؟ اچھا طیبہ، آپ بات سے لوگوں کی بات کر رہے ہو، میں آپ کو اپنا پرسن بتاؤں. میں نے 2 سال اپنی فیملی کے ساتھ میاں چنو میں گزارے ہیں. میاں چنو ایک قصبہ ہے اور وہاں ٹاٹو والے اسکول میں نے فرسٹ اینڈ سیکنڈ کلیئر کی تھی اپنی. وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ ٹوٹل وہ اردو اسپیچ اسکول تھا، ٹھیک ہے. انگلش کی ہماری ایک بک ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اور بس انگلش کا پیریڈ ہوا اور اس کے بعد ہمیں کہہ دیا جاتا تھا کہ بس اب آپ لوگ بیگ پیک کر لیں. ٹیچرز سبزیاں لا رہی ہیں، چلو جی کچھ بچیاں ٹاٹو پہ بیٹھ کے مٹر چھیل رہی ہیں، تو کچھ بس ایسے ہی بیٹھی ہیں. ٹیچرز آپس میں گھریلو ڈسکشنز کر رہی ہیں، کچھ پتا نہیں ہوتا تھا. ایون ایگزامز بھی ایسے ہو جاتے. ٹھیک ہے. کیوں؟ چیکنگ نہیں تھی وہاں، چیکنگ نہیں ہوتی. اب جو بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں، جیسے ہم پڑھنا چاہتے تھے، ہم نے اپنے گھروں میں آ کے پیرنٹس کو بتایا کہ ہمیں تو اسکول میں پڑھاتے ہی نہیں، ہمیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے مٹر چھیل لو، یا ہم کھیلتے رہتے ہیں اور اسی طرح ہم اسکول چھٹی ہوتی ہے اور ہم گھر آ جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا، ہمیں خود حیران تھے کہ ہم پاس کیسے ہو گئے، ہم نے تو پڑھائی کی ہی نہیں. تو یہ کیسے پاسبل؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیرنٹس بھی دھیان نہیں دیتے اپنے بچوں، ٹھیک ہے. اب ہر کوئی ایک طرح کا نہیں ہوگا کہ گھر جا کے بتائے گا. سیکنڈلی جو ایجوکیشن منسٹری ہے، ان کو چاہیے کہ اگر وہ سٹیز کے سکولز پہ راؤنڈز لگوا رہے ہیں گورنمنٹ سکولز میں، تو ان کو پرائیویٹ یہ جو گاؤں دیہات میں سکولز ان کے گورنمنٹ کے ہیں ان میں بھی یہ چیکنگ رکھیں. وہ بھی ایک گورنمنٹ کا اسکول تھا جہاں میں نے یہ جس کی میں بات کر رہی ہوں. اب جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو آگے سے سٹاف نہیں اچھا ملتا. ان کے سکولز کا وہی بات کہ گائے بھینسیں باندھی ہوتی ہے، اسے ایک باڑا سا بنا کے انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ نہ پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں. پیرنٹس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے بارے میں زبان کھولیں گے، اس گاؤں دیہات کا جو چودھری جو وڈیرا ہوگا وہ ہمارے ساتھ کچھ الٹا نہ کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی بھی سپورٹ ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ. اسی طرح اگر جو ہماری گورنمنٹ ہے، یہ اس چیز میں بہت، میں کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کی سستی ہے کہ یہ لوگ سٹیز میں تو گورنمنٹ، ابھی آپ پنڈی اسلام آباد کے گورنمنٹ اسکول دیکھ لیں بہت بہتر ہوں گے، لیکن یہیں سے آپ تھوڑا روات سائڈ پہ ان کے جو آگے گاؤں آتے ہیں وہاں کے اسکولز دیکھ لیں تو وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. لیکن بچے بےچارے پڑھ رہے ہیں، فرنیچر غائب ہو جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ فنڈز نہیں ہوتے، فنڈز ہوتے ہیں، لیکن وہ کہاں غائب ہوتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا. ٹھیک ہو گیا. اس بارے میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہمارے سرکاری اسکول شہروں میں موجود ہے، کیا وہاں پہ بچیوں کو پراپر تعلیم مل رہی ہے؟ وہاں پہ استاذات آ رہے ہیں؟ وہاں پہ ان کو کوئی مسائل یا کوئی ایشو نہیں ہے، یا وہی ایشوز ہیں جو دیہات میں چل رہے ہیں، وہی ٹیچرز کلچر لے کے ادھر بھی سرکاری اسکولز میں بھی چل رہا ہے؟ سٹی کے اگر گورنمنٹ سکولز کی آپ بات کریں، اگر ہم لاہور سائڈ پہ چلے جائیں، گجرانوالہ سائڈ پہ چلے جائیں، یا سندھ میں لاڑکانہ والی کسی بھی مطلب جو چھوٹے شہر ہیں ان سائڈ پہ چلے جائیں، تو وہاں پہ بھی یہ پرابلمز ہیں لیکن کم ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیچرز پھر بھی پڑھے لکھے ایکسپیرینس ٹیچرز ہائر ہو جاتے ہیں. پھر اسٹوڈنٹس میں خود بھی تھوڑا بہت شعور ہے ڈیو ٹو سوشل میڈیا، ڈیو ٹو میڈیا، کہ ہم لوگوں کے اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا فرنیچر پورا نہیں ہے تو ہم نے کمپلین کرنی ہے. آگے اس کمپلین کو پروسیڈ کرنا وہ جو ہے ہماری گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پتہ نہیں ہے اس وقت ہمارے کورٹس میں کتنے کیسز صرف ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں بیشتر طور پہ یہی کمپلینٹس ہیں. ابھی دیکھیں جو ایگزامز ہوتے ہیں 9th 10th کے بورڈ کے، وہ پرائیویٹ اسکولس میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے گورنمنٹ سکولز میں ہوتے ہیں، سینٹرز بنتے ہیں. لیکن جو حالات ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا ہال ہے، اس میں صرف ایک پنکھا لگا ہوا ہے، اور مئی جون کے مہینے میں ایگزام آپ کو دینا پڑ جائے تو وہ بچوں کا کیا حال ہوتا ہے. یہ سٹی کی پنڈی کی بتا رہی ہوں میں آپ کو، جو میں نے خود اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا. ہم نے جب یہ چیزیں ہم نے خود ایکسپیرینس کی ہیں، تو اب جب ہم لوگ تھوڑے سوشل ورک میں ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. ابھی جو ریسنٹ گورنمنٹ ہے، میں ریسنٹ گورنمنٹ کی اس بارے میں تھوڑی سی تعریف ضرور کروں گی کہ اس گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو یوتھ ہے نا وہ خود ایکشنز لے. ہمیں صرف پتا چلتا ہے کہ فلانا اسکول ہے، ہم لوگوں نے مل کے، obviously میں نام تو نہیں لوں گی، لیکن ایک گروپ کے ساتھ، پولیٹیکل گروپ کے ساتھ مل کے ہی ہم لوگوں نے خیابان میں کتنے گورنمنٹ سکولز ہیں جن کو ہم نے سیٹ کیا تھا، رینوویٹ کیا تھا. اس کے علاوہ روات سائڈ ہوگی، اور بھی کئی ایسے سکولز ہیں جن کو رینوویٹ ہم نے خود کیا. ہم یہی کہنے کی بات ہے کہ خالی گورنمنٹ یا خالی سوشل ورکرز یہ کام نہیں کر سکتے، سب کو مل کے یہ کرنا ہے. اگر ہمیں ایجوکیشن کی اویئرنیس دینی ہے تو بھی ہمیں مل کے کرنا ہے. اگر ہمیں بچوں کے ان پرابلمس کو سالو کرنا ہے، سب سے پہلے تو ٹیچرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے.
بالکل میں کہتی ہوں ٹیچرز کو تب تک آپ ہائرنگ ہی نہ کرو جب تک وہ پراپر ٹریننگ نہیں لیتے. اب یہاں پہ ہماری ٹیچرز کی ناپرستی آ جاتی ہے, مجھے تو 10 سال ہو گئے, مجھے 20 سال ہو گئے, میری کیوں ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ بھی ہے. گورنمنٹ ٹیچرز خاص طور پہ ان کا بڑا ہارش بیہیویئر ہوتا ہے کہ بہت بھئی زیادہ. ہمیں تو اتنے پڑھاتے ہوئے کہ ہم کیوں ٹریننگ لیں, لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ وہ جو پڑھاتے رہے ہیں وہ اب گزر چکا ہے, اب ٹائم نیا آ گیا ہے, بالکل نیا بالکل. دور ہے, نئی ٹیکنالوجیز ہیں. ابھی آپ دیکھیں آن لائن جب سسٹم آیا ہے پڑھانے کا, کتنے ہمارے پرانے ٹیچرز ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آن لائن پڑھانا بالکل کیسے, وہ بیچاروں کو بالکل کتنا پرابلم فیس کرنا پڑا ہے. اس میں بالکل گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ پہلے ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے ہیں. بالکل جب بالکل. ٹریننگ ہی نہیں ہوگی سوری تو پھر وہ کیسے آگے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. بالکل میں کئی ایسے ہماری جو سینئر ٹیچرز ہیں وہ بےچارے فون کر کر کے ان کے گھروں میں جا کے ہم نے انہیں بتایا کہ سر یہ موبائل آپ نے ایسے یوز کرنا ہے, اس میں آپ بالکل. نے اسکائپ پہ پڑھانا ہے, یا یہ زوم ہے. تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جیسے سے بڑھتی جا رہی ہے, ہم ایسے پروگرامز گورنمنٹ کو ڈیفائن کرنے چاہیے کہ بالکل اب آبویسلی جتنے اسکولز ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, لسٹ بالکل. موجود ہے ہماری ایجوکیشن منسٹری کے پاس, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ شاید ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان پہ دھیان دے سکے. اسٹریٹ اسکولز میں آپ چلے جاؤ, اسٹریٹ بالکل میں تو میرے خیال سے اسٹریٹ اسکولز جو ہے نا وہ ختم ہو جانے چاہیے, کیونکہ بالکل. ہمارے اس وقت ایجوکیشن کو سب سے زیادہ خراب یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ فیس لے لیتے ہیں لیکن بچوں میں ایتھکس نہیں ہے. اسکول کی بچی جھولا جھولتے ہوئے کیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان گندا ہے, اسلام آباد اچھا ہے. تو آئی واز شاکڈ اینڈ آئی آسکڈ ہر کہ بیٹا آپ کی کیا کہہ رہے ہو کہ اسلام آباد اچھا ہے پاکستان برا ہے, آپ بالکل. اسلام آباد پاکستان کا حصہ ہے. تو وہ میری شکل لے کے کہتی ہے اچھا سوری باجی. مطلب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں, اور وہ بالکل بالکل اسے بالکل. آئیڈیا ہی نہیں ہے. یہ ٹیچرز ہمارے ہیں جو بچوں کو سکھا رہے ہیں. خالی ایلیٹ کلاس مطلب جو یہ بیکن ہاؤس سٹی ان کے بچوں کی ایجوکیشن نہیں ہے. اگر آپ اسٹریٹ اسکول میں پڑھا رہے ہو تو آپ کو وہاں کے بھی بچوں کے اوپر دھیان دینا بالکل چاہیے, بالکل آپ کو اسٹریٹ بالکل اسکول کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے. بالکل لیکن آئی ڈونٹ نو کہ رجسٹریشن ہو جاتی ہے, فیس لے لی جاتی ہے ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے, لیکن ان بالکل اسکولس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل. یہی بات میں آن لائن سسٹم پہ ہم نے ایک کل بھی شو کیا تھا, اور میں آج آپ سے بھی یہی چیز پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہمارے شہروں میں بچے موجود ہیں جن کے پاس فیسلٹیز ہیں, جو کہ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, جو انٹرنیٹ جو ہے جہاں جہاں تک آ رہا ہے وہاں تک تو بچے ٹھیک ہیں. جو بچے دیہات میں رہتے ہیں, دیہی علاقوں میں رہتے ہیں, جہاں پہ بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت کیسے ملے گی؟ وہاں پہ ان کی تعلیم کا کتنا خرچ ہو رہا ہے, یا ان کو کتنا پیچھے جانا پڑ رہا ہے. جو بچے کچھ بچے جو ہیں جو اپنے ماں باپ سے پیسے لے کے, یا اپنے ماں باپ نے جو محنت کر کے ان بچوں کو یہاں بھیجا ہوا پڑھنے کے لیے, جن کو تعلیم کا شوق ہے, وہ آئے ہیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے, ان بچوں کو کیا مشکلات ہیں, اور وہ بچے کتنا پیچھے چلے گئے ہیں کہ ہم, کیونکہ وہ نا ہاف ایئر تو ہونے لگے نا, ہمارے اسکولز بند ہو گئے ہیں تقریباً. تو اس کے ہاں جی باوجود ہم بالکل ایسا. یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بچے دیہات میں ہیں, جو کہ اکثر ہمیں ہمارے اپنے قریبی جو بچے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو بچے جن کو انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے میسر, جو بجلی نہیں ہوتی ہے, جہاں پہ جو ہے اتنا زیادہ ایشوز ہوتا ہے, وہ بچے بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے ہیں کہ جو ہمارے کلاس فیلوز ہیں وہ آگے نکل رہے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے سیمسٹر کہاں ختم ہو گیا ہے, ایگزام کیا ہو رہے ہیں. اور جو بچے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لائٹ بند ہو جائے, انٹرنیٹ بند ہو جائے, تو ان بچوں کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے, ان کے لیے کیا حل ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ کرنا تو اب انہوں نے خود ہی ہے, اور تو کوئی کچھ کرے گا نہیں ان کے لیے. بالکل, میں آپ کی بالکل بات سے ایگری کرتی ہوں کہ بہت ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا بہت پیچھے چلا گیا. ہم بالکل آلریڈی بہت پیچھے تھے, لیکن اس سسٹم آن لائن سسٹم کی وجہ سے, کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ گاؤں دیہات میں ہے ہمارے لوگ, اور جو پڑھ رہے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. بالکل ایون میں آپ گاؤں دیہات یا سٹی میں بھی آپ سمپل پی ٹی سی ایل دیکھ لو, 10 بالکل دفعہ کمپلین کرنے پڑتی ہے تو نیٹ چلتا ہے. بچے بالکل ایگزام بالکل دے رہے ہوتے ایک دم نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور وہاں آپریٹرس کو کال کرو تو آپریٹرس کے بقول آپ کا نیٹ صحیح چلتا ہے, بالکل لیکن نہیں بالکل چل رہا ہوتا. بالکل بالکل تو صحیح یہ بات ہے. پرابلم خالی یہاں پہ وہاں گاؤں دیہات میں نہیں, سٹی میں بھی موجود ہے. بالکل جہاں تک بالکل ولیج کی بات ہے تو آبویسلی ان بچوں کا تو اللہ ہی ہے, اور تو میں بالکل کچھ نہیں کہہ بالکل سکتی کیونکہ ہماری بالکل گورنمنٹ نے کوئی پالیسی نہیں بنائی. بالکل بالکل شفقت محمود صاحب اعلان کر دیتے ہیں جی اتنے ٹائم سے لے کر اتنے ٹائم تک اسکولس بند رہیں گے, رہیں گے. بالکل لیکن جو
ابھی دیکھیں پی ٹی وی نے بہت اچھا سسٹم کیا ہے کہ ان کی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں, وہ لوگ پورا دن ان کا ایک جو وہ چینل ہے جس پہ وہ ڈفرینٹ کلاسز دکھاتے ہیں, لیکن بالکل اگر دیکھ بہت سے ایسے بچے ہیں جو اس ٹی وی سے بھی محروم ہیں, بالکل جن کے بالکل اماں ابا بیچارے بڑی محنت کر کے 2 وقت کا کھانا بچوں کو کھلا دیتے ہیں, وہ ٹی وی نہیں افورڈ کر سکتے, بالکل ان کے لیے بالکل بڑا پرابلم ہے. بالکل تو وہی بات آ جاتی ہے طیبہ کہ جب تک گورنمنٹ اور سوشل ورکرز مل کے ان چیزوں پہ پالیسیز نہیں بنائیں گے, بالکل بالکل ہم لوگ پیچھے ہی جاتے جائیں گے. بالکل بالکل ایجوکیشن ویسے ہی ہماری اتنی پیچھے چلی گئی ہے, شاید ہم جو میں سمجھتی ہوں بنگلہ دیش میں آپ چلے جاؤ تو وہاں کے بچوں کو ہم سے زیادہ انفارمیشن ہوگی بالکل بالکل آئی صحیح ٹی کے بات کر رہی معاملے میں. ہم ہیں. لوگ بالکل کتنے پیچھے چلے گئے ہیں. بالکل بالکل ہم لوگ ویسے تو بڑا اپنا وہ کرتے ہیں کہ جی ہم ماشاء اللہ سے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے طیبہ, ٹرسٹ می. میں ایسے ایسے بچوں کو جانتی ہوں, اور لاسٹ ایئر کووڈ کے بعد جب جن جن ہمیں ولیجز میں جانا پڑا, اور جو ہم نے بچوں کے ٹیلنٹس دیکھ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہوں میڈیا اور گورنمنٹ ان بچوں کو کیوں نہیں سامنے لاتا. بالکل بالکل اب ان کو بہت سے اکا دکا کوئی بیچ میں ہوگا کہ رکشے والے کے بیٹے نے میٹرک کر لیا, اس کو چلو پروموشن مل گئی سب کچھ, بالکل لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے بچے ہیں کہ جن کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے, جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو بالکل اتنے انٹیلیجنٹ ہے کہ انہوں نے خود سے پڑھنا شروع کر دیا, بالکل لیکن بالکل ان فیسلٹیز کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے آج قدم سے قدم ملا کے نہیں چل پاتے, اور قصور ہمارا بھی ہے, گورنمنٹ کا بھی. بالکل بالکل آپ جب صحیح بات تک کر رہی ہیں. سوشل ورکرز اور گورنمنٹ مل کے ان پہ پالیسیز نہیں بنائیں گے, ہوں تب تک ان بچوں کو کوئی نہیں وہ ملے گا. اب جو ہماری انفارمیشن منسٹری کے سوری جو وہ فواد چودھری صاحب ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ سر پلیز آپ جہاں چاند کو دیکھنے کے لیے اتنی ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں, وہاں اگر آپ تھوڑی سی ٹیکنالوجی ان بچوں کے بالکل لیے بھی یوز کریں بالکل کہ اس بالکل مسئلے کا حل نکالیں. بالکل گورنمنٹ کی طرف سے ان بچوں کے لیے فری لیپ ٹاپس کا کوئی انتظام کرے, فری ایوو کا انتظام کرے, فری بالکل ونگل کا انتظام کرے, تاکہ بالکل وہ بھی اپنا بالکل پڑھ سکے. بالکل جہاں آپ اتنے پیسے چاند دیکھنے کے لیے مشینری پہ لگا رہے ہیں, وہی پیسے اگر آپ ان بچوں کو ونگل پہ دے دیں تو شاید میرے خیال سے یہ بچے کل کو ہم سے بہتر انجینئرز اور بالکل ٹیکنالوجی بالکل میں آ سکتے ہیں. بالکل کیونکہ ہم جب تک ہماری حکومت کام نہیں کرے گی صحت پہ, تعلیم پہ, تو ایگزیکٹ ہم لوگ اس چیز پہ بالکل بھی فوکس نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نہ تو اتنا بجٹ ہے عوام کے پاس, نہ این جی اوز کے پاس اتنا بجٹ ہے, نہ کوئی اور ادارہ جو اس چیز کے بارے میں کام کر سکے. جب تک ہماری حکومت ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی, یا جو این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو تعلیم پہ کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ نہیں کھڑی ہوگی ان کو, کیونکہ آپ لوگوں کا دیکھیے طیبہ, کام ہے کہ ایک جگہ پہ جانا, وہاں پہ تھوڑا سا ریسرچ کرنا, اور جتنا آپ ان لوگوں کو انفارمیشن دے سکتے ہیں, جتنی آگاہی کر سکتے ہیں آپ اپنے حوالے سے تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب تک ہماری حکومت اس میں خود انوالو نہیں ہوگی تو واقعی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بہت پیچھے رہ نہیں جائے گا, ہو بہت ہی زیادہ سکتا. پیچھے رہ اور جائے طیبہ نو ڈاؤٹ گورنمنٹ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے, میں یہ نہیں گا. کہتی کہ گورنمنٹ نے کوششیں نہیں کی. ہوں گورنمنٹ نے ہمارا تعلیمی نظام بہتر بنانے کی بہت کوشش کی ہے, ہوں لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جہاں ان کو مین فوکس کرنا چاہیے وہ وہاں پہ فوکس نہیں ہو رہا. وہی بات بالکل ہے بالکل کہ جب تک ہم اپنے جو ہمارے ولیجز ہیں ان پہ فوکس نہیں کریں گے, وہاں کے بچوں کو نہیں ٹیلنٹ سامنے لائیں گے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور بالکل خالی یہ نہیں, طیبہ بات یہ ہے کہ خالی ولیجز کے ہمارے آرفنیجز دیکھ لیں, ہمارے پورے بالکل پاکستان میں بے شمار آرفنیجز ہیں, بالکل جن میں بالکل سے چند ایک جو بڑے بڑے نام ہے لائک ایدھی ہو گیا, انصار بنی ہو گیا, یہ لوگ اپنے بچوں کے ایجوکیشن پہ پھر بھی توجہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, بازیچہ بالکل ٹرسٹ ٹھیک ہے. ہے یہاں اسلام آباد میں ان کے اوپر بہت دیکھتی ہوں کہ وہ بہت کام کرتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے آرفنیج ہیں جو صرف بچوں کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں اور فنڈز لے رہے ہیں. بالکل 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 اگر وہ صحیح بات دکھا کری بھی ہیں. دیتے ہیں کہ جی ہم پڑھا رہے ہیں, ہم نے یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے, یہ ہم نے انہیں بکس دے دی ہیں, لیکن ان کے اوپر چیک نہیں ہے کہ وہ بالکل پڑھا کیا رہے ہیں, ان کو ایتھکس کیا سکھا رہے ہیں. بہت کم, میرے خیال سے کوئی 20% کے قریب کوئی ایسے آرفنیجز میں نے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ بچوں کی پراپر ایجوکیشن پہ دھیان دیا جا رہا ہے, کھانے پلانے اور پہننے اوڑھنے کے اور فنڈنگ لینے کے علاوہ بھی لوگ سٹرگل کر رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ گورنمنٹ کو چیک رکھنا ہوگا, گورنمنٹ سوشل ورکرز کو اپنے یہ جو اتنے بڑے بڑے ہمارے نام ہیں, ایدھی ہے, انصار برنی ہے, ان سب کو اپنے ساتھ میں لائیں. مجھے یقین ہے کہ ایک دفعہ گورنمنٹ اور سوشل سیکٹر جب اکٹھا ہو جائے گا تو یہ مسئلے خود بخود سالو ہونے شروع ہو بالکل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب جس طرح مختلف این جی اوز جو
جس طرح مختلف NGOs جو خواتین کی تعلیم کے لیے کام کر رہی ہیں، تو کیا وہ ان کو فنڈ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کیا ان کی وہ کس طرح ہیلپ کر رہے ہیں؟ فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا NGOs کس بیس پہ یہ کام کر رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں، اگر میں اپنی جوشی جنون کی بات کروں تو ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے بچوں کو زیادہ سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اپنی بیس پہ بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ٹھیک ہو. ہو وہ گیا، خالی یہ نہ کریں کہ بس ہمیں فنڈس ملتے رہے اور ہم پڑھتے رہیں. نہیں، بہت سی ٹھیک ہے، ایسی فیملیز ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھا نہیں پاتے. افورڈ کر پاتے، ہماری بالکل. کوشش ہوتی ہے کہ چلو تھوڑا سا خود سے ڈالا، تھوڑا سا ڈونر سے پکڑا، چلو جی بچوں کی فیس جمع ہوگی. کتنے ایسے بچے ہیں کہ جن کو الحمدللہ ہم نے بیچلرز کی ڈگری تک جو ہے سپورٹ کیا، 4 4 سال بالکل لگاتار سپورٹ کیا، بالکل بالکل اسکولنگ میں بالکل سپورٹ کیا. اس کے بالکل علاوہ پیج ایک آرگنائزیشن ہے، وہ فجر رابعہ پاشا اس کو رن کر رہی ہیں. ماشاء اللہ سے انہوں نے فیمیل ایجوکیشن پہ بہت ورکنگ کی ہے. ٹھیک اور ہو میں گیا، کہتی ہوں کہ اگر اور مطلب ان کے اوبویسلی ڈونرز ہیں، ان کے امبیسڈرز بھی ہیں، گورنمنٹ سے بھی انہوں نے جو ہے وہ آئی تھنک سپورٹ لیا. مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن میں جو اس بندی کو دیکھتی ہوں، بھاگ دوڑ جتنی انہوں نے کی، انہوں نے اتنے بیکورڈ ایریاز میں، انڈر پریویلیج ایریاز میں سکولز بنائے ہیں. ان کے سٹار سکولز ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار ان کے سکول اس وقت بن چکے ہیں جو ڈفرینٹ صوبوں میں کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے ان کو دیکھ کے ہمیں انسپریشن ملتی ہے کہ ٹھیک اگر ہو وہ گیا، ایک بندی اس چیز کو کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں. اور پالیسیز، ان کی پالیسیز جو وہ بن رہی ہے، کئی دفعہ وہ بالکل جو ہے پالیسیز انہوں نے گورنمنٹ تک بھی پہنچائی ہیں. تو دیکھیں، کبھی بھی آپ ایک گھر میں بھی رہ رہے ہو نا، جب تک سارے مل کے کام نہیں کرتے آپ کا گھر نہیں بالکل چلتا، بالکل آپ کے بالکل گھر کی بالکل ورکنگ نہیں ہوتی. تو یہ ملک ہمارا گھر ہے، اس میں اگر ہم عوام ہر چیز گورنمنٹ پہ چھوڑ دیں گے وہ بھی غلط ہے کہ بالکل گورنمنٹ ہی بالکل سب کچھ کرے، ہم بس بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. اور اگر گورنمنٹ یہ چاہے کہ عوام ہی سب کچھ کرے تو وہ بھی غلط ہے. بالکل یہ بالکل مل کے بالکل جب تک ہم کمبائن اس پہ نہیں چلیں گے، نہ ہم ایجوکیشن سیکٹر کو پروموٹ کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھا سکتے ہیں. یہ میں سب کو مل کے، اور اسپیشلی کئی جگہوں پہ مذہب بھی ہمارا بیچ میں آ جاتا ہے. بالکل کئی بالکل مولوی ٹھیک، حضرات ہیں وہ بچوں کی بالکل ایجوکیشن کے خلاف، حالانکہ اتنی کلیئر احادیث اور آیات ہمارے پاس موجود ہے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن بالکل انفارچونیٹلی ہمارے کچھ ہیں اسلامک جو غلط چیز کو سامنے بالکل پروموٹ کرتے ہیں. بالکل گورنمنٹ بالکل کو ان کو بھی نوٹس میں لانا چاہیے. بالکل اس بالکل چیز میں بالکل پابندی لگا دینی چاہیے کہ جو اگر اس طرح کی فیک آپ کو ہم الحمدللہ اسلام ہمارا بہت جو ہے واسٹ ہے، اس کی اسلام کی سوچ بہت واسٹ ہے، بہت وسیع ہے. وہ اور انہوں نے انتہا. تعلیم، بالکل بالکل بالکل. تعلیم پہ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی تعلیم حاصل کریں، جتنا بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تعلیم پہ کبھی بھی ہمارے اسلام نے نہ منع کیا، اور نہ ہی ہم اس چیز کو آگے ہم کہنا چاہیں گے کہ جی ہم اسلام کی وجہ سے یا بالکل اسلام نے بولا ہے کہ خواتین کی تعلیم پہ فوکس نہ کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری یہ کہ ہم لوگوں کو اکثر یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جی جو ایک بچی ہے یا ایک عورت ہے یا ایک لڑکی ہے، اس نے ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ جتنی بھی تعلیم حاصل کر لے، وہ جس بھی پوزیشن میں بیٹھ جائے، جو بھی کر لے، ایٹ دی اینڈ اس نے گھر ہی سنبھالنا ہے، اس نے بچے ہی سنبھالنے ہیں، اس نے جو ہے برتن ہی دھونے ہیں. تو پھر وہ کیوں تعلیم حاصل کر رہی ہے؟ وہ پھر ڈائریکٹ وہی کام کیوں نہیں کر لیتی جس کام کے لیے وہ بنی ہوئی ہے؟ کچھ گھروں میں یہ چیز بھی سننے کو ملتی ہے. یہ میں نہیں کہوں گی کہ دیہی علاقوں میں، بالکل شہری علاقوں میں بھی یہ چیزیں ہمیں بہت جگہوں پہ سننے شہری کو علاقوں میں ملتی ہیں. بھی ہے. بالکل شہر میں بھی بہت سی ایسی، کیونکہ میں اس ٹیچنگ سے میرا تعلق رہا ہے، میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے، اسکولس میں بھی پڑھایا ہے، ٹیوشنس بھی پڑھائی ہیں. تو مجھے بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے فیمیل کی مطلب بچیاں جو پڑھنے آتی تھی ان کی مدرس کو، ان کے پیرنٹس کو کس طرح سے ایگری کیا. ٹھیک ہے، ایجوکیشن کا یہ پوچھتے ہیں نا کہ کل کو اس نے چولہا چوکا ہی کرنا ہے تو ہم پڑھائیں کیوں. بالکل اس کا فائدہ تب نظر آتا ہے جب باپ بستر پہ پڑا ہوتا ہے اور اسے میڈیسن دینی پڑ جاتی ہے. بالکل اور وہ اگر آپ کی بیٹی پڑھی لکھی ہے نا تو وہ ایکسپائری ڈیٹ پڑھ سکتی ہے، وہ بالکل یہ پڑھ سکتی بالکل ہے کہ میں نے اپنے فادر کو ڈوز کتنی دینی ہے. بالکل یہی اگر آپ کی بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہوگی اور آپ کا بیٹا گھر پہ موجود نہیں اور وہ اٹھا کے آپ کو ایکسپائری ڈیٹ دے دے گی بالکل دوائی، تو اس کا نقصان آپ کو اس وقت پتا چلے گا. بالکل بالکل ٹھیک بات کہی، اسی طرح کل کو اس کی جب آپ شادی کرو گے، ظاہر بات ہے کہ بچے ہوں گے تو ان بچوں کو بھی ایتھکس سکھانے والی وہی پڑھی لکھی ماں ہی ہوگی. جس بالکل پڑھائی صرف دنیاوی نہیں ہوتی، پڑھائی اسلامک بھی ہوتی ہے. بالکل اسلامک بالکل ایتھکس بھی ایک ماں اپنے بچے کو تبھی سکھائے گی اگر اسے خود اس چیز کی تعلیم ملی بالکل ہوگی. بالکل بالکل اسی طرح اگر وہ
دنیا میں اپنے بچوں کو لے کر چلنا چاہتی ہے تو وہ تبھی کرے گی جب وہ خود پڑھی لکھی ہوگی. بالکل بالکل اس ٹھیک کے بات علاوہ کہی. بہت ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ آن لائن کلاسز، اگر آپ کی بیٹی پڑھی لکھی ہے نا تو اسے لوگوں کی منتیں نہیں کرنی پڑے گی کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے موبائل کیسے یوز کرے گی، بالکل وہ بالکل کون سی سائٹ کھولے گی، اسے اسپیلنگس نہیں پڑھنے آ رہے، وہ بالکل اپنے بالکل بچوں کو بتا نہیں پا رہی کہ یہاں کلک کرنا ہے. کہ اس چیز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہمیں صرف ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اس نے پڑھنا ہے، اس نے جاب کرنی ہے، اس نے پڑھنا ہے، ہوں یہ کمائے گی. ہوں. میں اس اسی چیز سے ریلیٹڈ آپ ہٹ سے کے ہم کوشچنز کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ایک پڑھی لکھی عورت اچھا گھر بنا سکتی ہے یا ایک ان پڑھ جو عورت ہے وہ اچھا گھر بنا سکتی ہے اچھا بیلنس یہ کیا تھوڑا جائے تو؟ ڈیفیکلٹ ہے. بالکل ڈیفیکلٹ کوشچن ہے یہ، کیونکہ ہوں کئی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ ایک اب جیسے اگر میں صحیح بات کہوں، میری مدر میٹرک پاس تھی لیکن ہوں آج ہم لوگوں نے بیچلرز ماسٹرز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل انہوں نے بالکل ہمیں پڑھایا لیکن انہوں نے ہمیں، اگر میں اس کو نہیں کہوں گی کہ، لیکن انہیں شوق تھا، کیونکہ اس زمانے میں جب انہوں نے میٹرک کیا تھا میٹرک بہت بڑی چیز ہوتی تھی. بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہی اگر ہم کسی ایسے گھر کی اگزامپل لے لیں کہ جو خود ہی نہیں ماں پڑھی ہوئی لیکن اسے پڑھنے کا شوق ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھائے گی، پھر وہ ان پڑھے لکھے بچوں سے اپنے گھر کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہے. پڑھی لکھی ماں کا یہ فائدہ ہے کہ جیسے ابھی آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو پڑھائی کا سب سے بڑا وہی ایکسپیکٹ، جیسے میں نے بتایا کہ اگر ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی تو ہی اپنے بچوں کو آگے پڑھا سکے گی، تو بالکل ہی ان بالکل کو آن لائن ٹیچنگ کروا سکے گی کہ بالکل کیسے پڑھنا ہے، اچھے برے کی تمیز بھی سکھا سکے گی. بالکل کہ بالکل آپ کو بالکل پتہ ہے آج کل تو ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے. بالکل اگر بالکل ماں آپ مدر جو ہے وہ پڑھ لکھ سکتی ہے تو وہ پڑھ لکھیں گی کہ یہ ویب سائٹ جو میرے بچے نے کھولی ہے کہ اس کے بالکل فائدے کی ہے کہ نقصان کی ہے. بالکل 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 صحیح بات ہے. یہ سارا کچھ ہے. پھر جہاں تک ہے کہ گھر بنانا یا نہ بنانا، دیکھیں یہ تو ہماری نیچر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم پڑھے لکھے ہوں نہ لکھے ہوں، ہوں یہ ہوں ہماری نیچر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہوں کہ ہم نے کمپرومائز کر کے چل رہا ہے یا کمپرومائز کے بغیر. میرا خیال سے گھر بنانے میں ایجوکیشن سے زیادہ ہماری اپنی جو ہے نا وش، ہمارا اپنا نظریہ، یہ بہت امپورٹنس رکھتا بالکل ہے. بالکل کیونکہ میں اس میں ایجوکیشن کو نہیں لاؤں گی. ٹھیک ہو گیا. اکثر یہ بھی سننے کو، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کی والدہ نے اس ٹائم میں صرف میٹرک ہی کیا تھا، آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوگی، ظاہری بات ہے جب دیہی علاقوں میں آج وہاں پہ اسکول موجود نہیں ہے تو اس ٹائم میں کالج یا یونیورسٹیز کہاں سے آتی ہوں گی، کہاں موجود ہوں گی. تو سننے کو یہ بھی آتا ہے کہ اکثر جو بچیاں ہیں وہ صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، اس کے بعد ان کو شادی کی طرف فوکس کروایا جاتا ہے کہ جی اب شادی کی طرف چلے جائیں. یا تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ ہم جو ہے نا صرف یہ کہتے ہیں کہ جی میٹرک کر لیا نا یہ بھی بہت ہے، پھر ہم آگے اعلیٰ تعلیم کے لیے بچیوں کو کیوں نہیں آگے فورس کرتے یا ان کو کیوں نہیں توجہ دلاتے کہ آپ آگے بھی تعلیم حاصل کریں؟ کیونکہ میٹرک جو ہے، آپ جہاں تک میٹرک جی کی جی میں بات ہے تو سن رہی ہوں. میٹرک آج کل کے دور میں میٹرک کو جہاں تک دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم دیہی علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ بچیوں نے میٹرک کر لی تو وہ اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں والدین کو کہ ہم نے آگے بھی پڑھنا ہے، ہم نے آگے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے. کچھ تو یہ بھی ہوتی ہیں کہ ہم نے یونیورسٹی لیول تک جانا ہے، ہم نے آگے جاب بھی کرنی ہے، ہم نے آگے بزنسز بھی کرنے ہیں. تو ان بچیوں کے لیے کیا وجوہات ہے کہ وہ میٹرک کے بعد باہر نہیں نکل سکتی گھر سے؟ اچھا طیبہ، دیکھو اس میں تو ہمارے ملک کے جو معاشی حالات چل رہے ہیں نا وہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. ہوں کہ کئی ماں باپ ہوتے ہیں کہ چلو وہ کہتے ہیں کہ میٹرک تک بچی نے پڑھ لیا، ایٹ لیسٹ اسے پڑھنا لکھنا آ جائے گا، اب یہ آگے اپنا کام چلا سکتی ہے. بالکل کیونکہ ضروری نہیں کہ ماں باپ بچوں کو اسی لیے پڑھا رہے ہو کہ انہوں نے آگے کمائی ہی کر. بالکل بالکل کئی بالکل ابھی ہم اپنے ولیجز میں ہی، میں بات اس لیے ولیجز کی بار بار کرتی ہوں کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ پاورٹی اسی سائڈ پہ. بالکل 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 تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ابھی ہماری میڈز دیکھ لیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ بچے پڑھ بھی لکھ جائیں نا تو تھوڑا ہمارا سوسائٹی ان کو پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. سوسائٹی ان کو یہی کہے گی کہ جی تمہاری مدد تو یہ کرتی تھی. تو اس وجہ سے بھی ماؤں کو تھوڑا ایک خوف ہوتا ہے کہ اب بس میٹرک کرا لیا اتنا بہت ہے، آگے یہ جائے گی کون سا، اس کو سپورٹ مل جائے گی، یہ کیسے پڑھے گی، ہم نے میٹرک اتنی مشکلوں سے کروا دیا. تو یہ، لیکن کئی بچیاں اس کی جگہ میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ جو میٹرک کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دیتی ہیں بالکل کہ اگر ماں باپ کو پرابلم ہو رہی ہے نہیں وہ کر سکتے. پھر ماشاءاللہ سے ہمارا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا اتنا اچھا سیٹ اپ ہے، پرائیویٹ بالکل سکولز پنجاب یونیورسٹی کا، کہ جو آگے بچوں کو لے کر چلتے ہیں. جی وہ جی بھی وہ بڑا اچھا ایک ہمارا گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں. اور
دوسری بات یہ کہ جی ویسے طیبہ آج کا یہ جو دور چل رہا ہے نا، اس پہ تو میں نے ٹھیک ہے صرف وہی ہے کہ گاؤں دیہات میں ہی اس طرح کے مسئلے دیکھے ہیں، لیکن سٹیز میں نہیں رہے اب اتنے پرابلمس. اب بچوں کے ان کو وے آف انکم اتنی آ گئی ہے ان کے پاس کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پڑھ لیں گے. ہاں جہاں تک گاؤں دیہات کی بات ہے، obviously مین فیکٹر ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں آگے بالکل پڑھانے کی. اگر جی ان جی کو اپرچونٹی مل جائے، وہاں سے جو بچے یہاں آتے ہیں سٹیز میں، وہ پھر بھی پڑھ جاتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ بچیاں بھی کر جاتی ہیں ہاسٹلس میں رہ کے، کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی جی جاب جی کریں گے اپنا وہ کر لیتی ہیں. ہوں لیکن جو ولیجز میں رہ رہی ہیں ان کے لیے یہ سب سے بڑا فیکٹر جو ہے نا، یہ ان کے گھر کے جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ میٹر کرتا ہے. بالکل باقی جو obviously جو سوسائٹی کا ان کا رول ہے یا جو ان کی سوچ ہے وہ تو ہے، لیکن مین فیکٹر یہی جو ہے نا، جو مجھے سمجھ میں جو میری ریسرچ ہے اس میں مین یہ کہ ماں باپ کا سوال ہوتا ہے باجی 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، کس طرح پڑھائیں. ان صحیح کا یہ بات ہے سوال صحیح بات ہے. بہت سی جگہوں پہ ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی بھی کھا لیں یا 2 وقت کی روٹی بھی ہے. بچوں کو کھلا لو، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو ہم تعلیم کہاں سے دلوائیں گے؟ اس پہ تو ہم یہی بالکل کہیں گے کہ ایسے جتنی ہماری حکومت فوکس کر پاتی ہے اس چیز پہ، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ کام ہی حکومت کا ہے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اگر فورس کرتے ہیں یا فورس کریں تو آگے ہمارے پاس اپرچونٹی بھی ہونی چاہیے، ہمارے پاس اسکول بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس بالکل کالج بھی ہونا اسکول چاہیے، ہمارے پاس چاہیے. یونیورسٹیز بھی ہونی چاہیے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے یہ جو ہے نا شہروں تک ہی محدود ہے. دیہی علاقوں میں یا گاؤں میں جو ہے اسکول جو بنے ہوئے ہیں جو تھوڑے بہت، وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ جہاں پہ بچوں کو بٹھا کے پڑھایا جا سکے، کیونکہ بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بچے صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں، بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں کیچڑ بنا ہوتا ہے لیکن وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کچھ حد تک بچے جو ہیں، جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جن کو شوق ہے. بیسیکلی جو چیز ہوتی ہے وہ شوق ہوتا ہے. جن بچوں کو شوق ہے وہ اپنے شوق کے لیے وہ آتے تو ہیں، لیکن بارش کی وجہ سے ٹیچر موجود نہیں ہے. ٹیچر کیوں نہیں موجود ہے؟ کیونکہ بچے جب آ سکتے ہیں تو ٹیچر کیوں نہیں آ سکتے؟ ان چیزوں کو بھی ہم لوگ فوکس کرنا چاہیے. اچھا جو وہاں پہ بالکل جو فیسلٹیز دینی چاہیے بچوں کے لیے، ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے اگر اسکول. میں تو میری تو یہی اپیل ہے، جو بھی حکومت کا اگر کوئی نمائندہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی ہمارے پلیٹ فارم سے کسی کے لیے کچھ اچھا ہو سکتا ہے، کہ اسکولز اور کالجز جو ہیں آپ ایٹ لیسٹ دیہی علاقوں میں ضرور اوپن کیجیے. کیونکہ ہمارا جو دیہی علاقے کے جو بچہ ہے نا، وہ اکثر اگر ان سے کبھی ملتی ہوں تو وہ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ تیز بچے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ جلدی چیزوں کو 23 پک بچے ہوتے کرتے ہیں. بالکل. وہ اس چیز کو اور اگر ان کو تعلیم کی طرف زیادہ فوکس کروایا جائے تو ہمارا جو ایک دیہی طبقہ ہے وہ بھی ایک ہمارے معاشرے کی اور ہمارے ملک کی ترقی میں وہ بھی آگے آ سکتے ہیں. ہمارا نظام تعلیم اس لیے بھی پیچھے ہے کیونکہ ہم کچھ شہروں کے حد تک محدود ہیں جو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہی بچے جابس کے لیے جاتے ہیں، وہی بچے جو ہیں بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو دیہی علاقہ ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، وہاں پہ کوئی بھی کام نہیں دیکھیں ہو رہا، طیبہ، وہاں پہ جاب کی جو علامہ اقبال، اپرچونیٹیز نہیں ہیں. جی جی بالکل طیبہ دیکھیں، جو یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک ہے کورس تعلیم نسواں کے حوالے سے، جہاں وہ اسپیسیفکلی انہوں نے تعلیم نسواں کا سٹارٹ کیا ہوا ہے. گورنمنٹ ٹھیک ہے اگر چاہے تھوڑا سا فوکس، میں وہی بات کروں گی کہ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہاں جس دن چیک اینڈ بیلنس ان دیہی علاقوں میں سٹارٹ ہو گیا، آپ یقین کرو کہ ہمارے سکولز کی حالت اب جو ہے اس سے بھی لاکھ گنا بہتر. بالکل مسئلہ یہی آ رہا ہے، اور یہ نہیں کہ کرنٹ گورنمنٹ، میں ابھی تک جتنی گورنمنٹس آئی ہیں میں سب کی بات کروں کہ جی کوئی بھی ہمارے دیہی علاقوں کے سکولز پہ توجہ نہیں دیتا. بالکل وہاں کوئی، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی چیف منسٹر یا کوئی وزیر جو ہے وہ فلانے گاؤں کے فلانے اسکول میں اچانک وزٹ کے لیے کبھی بھی نہیں جائیں گے. آپ کو شہروں کے گورنمنٹ سکولز جو ہیں، پنڈی کے جس بی بلاک سکول ہے اس میں فلانے منسٹر نے جو ہے وہ اچانک دورہ کر دیا. بھائی وہ ان سکولز کو آپ کے دوروں کی ضرورت نہیں ہے. جن سکولز کو ضرورت ہے، جن کالجز کو ضرورت ہے، آپ وہاں جاؤ، وہاں جا کے ان کو چیک اینڈ بیلنس کرو، ان کے رجسٹرز چیک کرو، ٹیچرز آ رہے ہیں نہیں آ رہے. میں نے کئی دفعہ ایسا آبزرو کیا کہ اسٹوڈینٹس بےچارے اپنے پورے ٹائم پہ آ رہے ہوتے ہیں، صرف ان کی حاضری لگتی ہے یا کلاس میں ایک تیز ترار سا بچہ انہوں نے سی آر بنایا ہوتا ہے، وہ حاضری لگائی اور بچے گئے، اور ماں باپ کو یہی ہوتا ہے کہ صحیح ہمارے بچے پڑھ.
صحیح بات. پھر یا ایون طیبہ کئی دیہات میں یہاں تک عالم ہے کہ ٹیچرز بچوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر انہیں پتا چل گیا کہ کسی کی والدہ دیسی گھی سیل آؤٹ کر رہی ہے تو وہ اس بچے سے ڈیمانڈ کریں گے آپ لے کر آؤ. بچہ نہیں لائے گا تو اس کو بلیک کیا جاتا ہے. جی لٹرلی جی اٹس ٹرو. میں اس کو آپ کو میں بتاؤں کہ میری اپنی لائف میں اتنے ایسے ایکسپیرینسز ہیں کہ میں خود حیران رہ جاتی ہوں کہ ہمارے جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ چل کیسے رہا. ٹیچرز نے اسکولس کو بھی نا ایک وے آف انکم اپنا بنایا ہوا ہے, ایک گھر بنایا ہوا بالکل ہے. سب سے صحیح پہلے بات ہمارے کریے. لیے ٹیچرز ہوتی ہے. جی ٹیچرز کی ٹریننگ ہو تو اسٹوڈینٹس آگے صحیح چلیں گے. ٹھیک ہے سمانہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا ایک قیمتی ٹائم ہمیں دیا, قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. نہیں, تھینک یو سو مچ طیبہ, آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور مجھے موقع دیا کہ جو میری اپنی ایکسپیرینسز تھے وہ بھی شیئر کر سکوں اور جو میرے مائنڈ میں چیزیں تھیں ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. جی بالکل بالکل صحیح بات ہوگی. ہم یہی بات جو کہ سمانہ بھی نے کی, میں نے بھی کی, کہ جب تک ہم لوگ تعلیمی نظام کو بہتر نہیں بنائیں گے تو ہم آگے ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتے. تو جب تک ہماری حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے گی, ہماری عوام ہمارا ساتھ نہیں دے گی, اس ٹائم تک ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہم جو ہے وہ نہیں لا سکیں گے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی والدین سے بھی کہ اپنے بچوں کو پراپر تعلیم دلوائیں تاکہ وہ آگے ہمارے معاشرے کے لیے کام کریں, آگے ہمارے معاشرے کو ترقی یافتہ معاشرہ بنائیں. ایک اچھا گھر ہوگا تو ایک اچھا ملک ہوگا, ایک اچھا ملک ہوگا تو ہمارا امیج جو ہے پازیٹیو رہے گا. تو اسی بات سے ہم شو کا اختتام کرتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں. نیکسٹ ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. یہی دعا اور یہی امید. خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. اپنی میزبان طیبہ ساجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.